महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं हमराज दीवानी आखिरी किश्त। हया ने फैसला कर लिया था कि वो सिकंदर को सब बता देगी। वो जानती थी कि रज़ी कामरान के बारे में जानने के बाद सिकंदर उससे राब्ता रखना नहीं चाहेगा। वो उसके साथ रज्जगा मनाना चाहती थी, चाहे ये उसका पहला और आखिरी रज्जगा होता। माई एक्स, हया ने जवाब लिखा। बहुत से लम्हे गुजरे थे, जाने कितने टकटक घड़ी की आवाज़ उसे अपने दिल पर लगती महसूस हुई। उसे लगा वो अब उसे कोई मैसेज नहीं भेजेगा। कुछ लम्हे और गुजरे, उसका सेल फोन गुनगुनाने लगा। सिकंदर का नाम चमकने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने फ़ोन पर जवाब दिया। क्या कहा तुमने? योर एक्स? तुम शादीशुदा थी? मगर अफरा ने तो कहा था वो तुम्हारा कज़न है। कब हुई शादी? वो एक सांस में पूछता चला गया। हया, कह तो तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। क्या तुम इतना संजीदा मजाक कर सकती हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही सिकंदर। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। मैंने कहा था ना, जब आपको मेरे बारे में पता चलेगा तो शायद आपको मुझसे राब्ता रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तल्खी से मुस्कुराई। हया अरसलान, इस बार वो अंग्रेज़ी में बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। फिर तुम देखोगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तुमने अभी सिकंदर को जाना ही कहाँ है, बेवकूफ़ लड़की। इतने दिनों तक तुम मुझसे इसीलिए कतराती रही कि तुम्हारा माज़ी जानकर मेरा रवैया क्या होगा। और अगर आज तुमने मुझसे शेयर करने का फ़ैसला कर ही लिया है तो कुछ बाकी मत रहने देना। उसके लहजे में वही सच्चाई थी जो उसने पहली मुलाकात में महसूस की थी। हया का सारा खौफ इस अपनेपन के धारे में बहता चला गया। वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगी थी। रज़ी कामरान मेरा तायाजाद है। मैं पहली बार उससे तब मिली जब मैं 10 साल की थी। दादू की उंगली थामे लंदन के एयरपोर्ट पर हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर मेरा रज़ी, ताया जान और ताई से सामना हुआ। दादी की बहती आंखें, ताया जान का मेरे सर पर हाथ, रज़ी का मुझसे हाथ मिलाना और ये कहना, हया स्वीटी, हम बेस्ट फ्रेंड हैं आज से। बस उसी दिन से हया ने रज़ी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। वो था भी इतना अच्छा। उसने वादा किया था कि वो मुझे मेरे पापा मामा की कभी कमी महसूस नहीं होने देगा। सिर्फ 3 साल बड़ा था वो मुझसे। हम दोनों में बहुत सी बातें एक सी नहीं थी, मगर फिर भी हम अच्छे दोस्त थे। स्कूल में भी वो हमेशा मेरे साथ साए की तरह लगा रहता। ये नहीं था कि उसके और दोस्त नहीं थे, बहुत से थे, मगर मेरा सिर्फ रज़ी ही था। सुबह रज़ी, शाम रज़ी, खाना खाना है तो रज़ी के साथ, होमवर्क उसके बिना पूरा ही नहीं हो पाता था, शॉपिंग उसके बिना हो ही नहीं सकती थी। फिर ज़िंदगी में पहली बार रज़ी ने एक और लड़की को दोस्त बनाया। धीरे धीरे मेरा साथ उसका वक्त कम होने लगा। मैं खाने पर उसका इंतज़ार करती रहती, होमवर्क अधूरा रहने लगा। उससे मुझसे अपनी बातें शेयर करना कम कर दी। अब उसकी ज़िंदगी के मंजर बदल गए थे, जिसमें हया थी तो मगर किसी कोने में दुबकी हुई। मामा पापा के इंतकाल के बाद अगर मैं रोई थी तो ये वही दिन थे। वजह रज़ी कामरान ही था। कुछ माह गुजर गए। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी जब रज़ी मेरे कमरे में आया और इधर उधर की बातें करने लगा। मुझे लगा वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मेरा ध्यान किताब से हट गया था। वो मेरे बेड के दाएं तरफ रखी मेज़ पर रखे नाइट लैम्प को बार बार जला बुझा रहा था। वो खामोश था। फिर एकदम वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं सकते में रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रज़ इस तरह से रो सकता है। मेरे लिए तो वो एक मजबूत पेड़ की तरह था जिसे आंधी भी नहीं हिला सकती थी। उसकी दोस्त उसे छोड़कर जा चुकी थी। रज़ी के लिए ये ज़िंदगी का पहला दुख था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कोई लड़की उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। मैं उसका दुख कम करने की कोशिश में लगी रही और वो मुझ में अपना सुकून तलाश करता रहा। हम फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए और मैं फिर इस खुशफहमी में डूब गई कि रज़ी की मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। मगर यह सचमुच मेरी खुशफहमी ही थी। स्कूल कैंटीन में उसे मैंने एक नई लड़की के साथ देखा। फिर वक्त के साथ ये खेल चलता रहा। रज़ी की ज़िंदगी में लड़कियों का आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे मैं आदी हो गई।
وہ اپنی نئی دوست کے ساتھ گھومنے انجوائے کرنے کے قصے سناتا۔ پھر ایک دن وہ مجھے ڈانس کلب چلنے کی ضد کرنے لگا، مگر کچھ بھی صحیح میں ایک مشرقی لڑکی تھی، مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ پہلی بار میرے انکار کرنے پر وہ ناراض ہو گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا اس کے اور میرے راستے کتنے الگ ہیں۔ زندگی عجیب موڑ پر آ گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا، رضی کی ہر برائی پر نظر دوڑائی، مگر اس کے بعد جب اپنے دل میں جھانکا تو مجھے کہیں سے بھی اس کی محبت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی میرے دل کا مالک بنا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرا، رضی نے اپنی ماسٹر ڈگری لے لی اور جاب کرنے لگا۔ میں بھی یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ انہی دنوں رضی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ وہ الگ فلیٹ میں رہنا چاہتا تھا جہاں وہ اپنی گرل فرینڈس کو آزادی سے بلا سکے۔ تایا تائی دادی نے اس کی سخت مخالفت کی۔ کافی دن تک گھر میں تناؤ سا رہا۔ پھر گھر کے بڑوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مجھے ہی نہیں رضی کو بھی ہلا دیا۔ وہ تھا میری اور رضی کی شادی کا فیصلہ۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے کانوں نے یہ سنا ہے۔ رضی کامران جو میرا دوست تھا، مگر گزرتے وقت نے اسے بہت فاصلے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں اب بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی تھی، مگر مجھے اب اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کا بھی احساس تھا۔ پاپا، کیا آپ اپنے ہوش میں ہیں؟ میں حیا ارسلان سے شادی کروں گا، جس کے پاس ایسا کچھ نہیں جو مجھے اٹریکٹ کر سکے۔ ہم دونوں الگ الگ دنیا کے رہنے والے ہیں۔ وہ مشرقی ہے، خالص مشرقی۔ وہ میری مغرب زدہ زندگی میں میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آپ پلیز اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اور ہاں، میں کل دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہو رہا ہوں، روزی میرے ساتھ رہے گی۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، سب کو حیران چھوڑ کر۔ اپنی بے عزتی کے احساس نے مجھے کافی ڈپریس کر دیا تھا۔ اکیلے میں خوب روئی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ میں رضی کو قبول نہیں ہوں۔ میں ایک سیدھی سادھی مشرقی ذہن والی لڑکی تھی۔ مجھے رضی کی باتوں نے حقیقت کی دنیا میں لا پھینکا تھا۔ کافی دن ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے۔ میں خود کو ایسا بنا دینا چاہتی تھی کہ رضی کامران ایک دن خود میری تمنا کرے۔ میں جانتی تھی یہ ایک دیوانوں کا خواب ہے، مگر پھر بھی میں اپنے مقصد کے لیے جٹ گئی۔ ایک مہنگے سیلون سے میں نے ہیئر کٹ بنوائی، اپنے وارڈروب کو نئے اور فیشن کے کپڑوں سے بھر دیا۔ یونیورسٹی میں ویل ڈریسڈ لیڈی مشہور ہو گئی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو مجھے خوشی ہوتی، مگر رضی کامران یاد آ جاتا۔ پورا 1 سال بیت گیا، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تایا جان اس سے ناراض تھے، نہ وہ گھر آیا نہ تایا جان نے اسے یاد کیا۔ ایک دن اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے لگا جیسے رضی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے گلے لگایا، میرے ماتھے کو چوما۔ میں اسے دیکھتی رہی، مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک ہوٹل میں لے گیا۔ کھانے پینے کے دوران اس نے بتایا اسے کوئی ریسرچ پیپر لکھنا تھا، اسی لیے اس کا یونیورسٹی آنا جانا رہتا ہے۔ اس نے تایا تائی دادی کے بارے میں پوچھا۔ وہ باتیں کرتا رہا، مگر میری ہمت میں نہ ہوئی کہ میں روزی کے بارے میں پوچھ سکتی۔ اس نے مجھے گھر پر ڈراپ کیا، مگر گھر کے اندر نہیں آیا۔ مجھے دکھ کی گہری چادر نے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے سچی اور خون کے رشتوں کو بھی پہچان بھلا دی تھی۔ پھر اکثر رضی سے یونیورسٹی میں میرا سامنا ہونے لگا۔ وہ کبھی خود میرے ڈپارٹمنٹ چلا آتا۔ ایک دن ہم ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب میں نے پوچھا کہ وہ تایا تائی اور دادی سے ملنے گھر کیوں نہیں آتا۔ حیا سویٹی، بات یہ ہے کہ عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے جب میں گھر جانے کی سوچتا ہوں۔ گھر بنانے کی کوشش تو میں نے بھی کی، ایک رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، مگر جس کے لیے میں نے پاپا ماما اور دادی کو دکھی کیا، وہی مجھے دکھ دے کر چلی گئی۔ اس کے اور میرے بیچ کچھ باتیں ایسی تھیں جن پر ہم ایک نہ ہو سکے، بس وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ میں گمسم سی رہی۔ اب تم ہی بتاؤ کس منہ سے پاپا ماما اور دادو کا سامنا کروں؟ لیکن میں نے اسے سمجھایا یہ رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں، اور یہ کہ ماں باپ کبھی بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اولاد انہیں چھوڑ دے، مگر ان کے دل کے دروازے ہمیشہ اولاد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر رضی گھر آ گیا۔ تایا، بھائی اور دادو بہت خوش تھی۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ خوشیاں ایک بار پھر ہمارے گھر لوٹ آئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ سمندر کنارے رضی کے ساتھ ٹہلتے میں نے اس ویکینڈ کو خوب انجوائے کیا تھا۔
ہم ایک بینچ پر بیٹھے دھوپ کا مزہ لے رہے تھے۔ کئی دن کے بعد چمکیلی دھوپ نکلی تھی۔ رضی نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں کھیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیا سویٹی، میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں ٹھہری دھڑکنوں اور بکھرے حواسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ نہیں رضی، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ ہم دو الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی ہو حیا، میں تمہاری دنیا میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت اور حالات نے مجھے سکھا دیا ہے جو سکون مشرق میں ہے وہ مغربی ماحول میں نہیں۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ پھر جب یہ بات گھر پہنچی تو ایک طرفہ فیصلہ لینا مشکل ہو گیا۔ میرے دل میں بہت سے اندیشے تھے، پچھلی تکلیف دہ باتیں تھیں، رضی کے افیئر تھے، مگر میرا دل اس بات پر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ رضی نے مجھے خود پرپوز کیا۔ پھر ایک ماہ بعد میں مسز رضی کامران بن گئی۔ کچھ دن کی بے فکری کے بعد ہم اپنی اپنی مصروفیت میں گم ہو چکے تھے۔ میری پڑھائی مجھ سے کافی وقت مانگتی تھی۔ رضی کو میرا پڑھنا بہت برا لگتا تھا۔ میں کوشش کرتی اسے بھی وقت دوں، مگر وہ پھر بھی ناراض رہتا۔ ویکینڈ پر وہ ڈانس کلب چلنے کی ضد کرنے لگا، جبکہ میں اسے یہ بھی نہ سمجھا پاتی کہ نہ میں ڈانس کر سکتی ہوں نہ وہ کپڑے پہن سکتی ہوں۔ پھر ایک دن وہ باہر سے گھر آیا تو نشے میں تھا۔ آتے ہی مجھے گالیاں دینے لگا۔ اتنا ہنگامہ کیا کہ تایا تائی اور دادو کو بھی خبر ہو گئی۔ گھر میں کافی ٹینشن پھیل گئی۔ اس کے 2 دن بعد میں یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو میں نے رضی کو اونچی آواز میں کہتے پایا، حیا کیا ہے دادی جان، آپ نے تو اسے ایک سرد روح بنا دیا ہے، اس میں زندگی کی کوئی چنگاری ہی نہیں، وہ صرف سکون دے سکتی ہے، کوئی تپش یا گرمی نہیں۔ دادی مجھے زندہ لوگ اچھے لگتے ہیں، زندگی کی حرارت سے بھرپور، مگر وہ تو برف کا ٹکڑا ہے۔ مجھے ایک بیوی چاہیے جو ہر قدم میرے ساتھ چل سکے۔ مجھے تو اسے اپنے دوستوں سے ملاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک بوڑھی روح بن گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس سے کیسے بدلوں۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ جیسے میرے دل میں کیل کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بری طرح چھلنی کر دیا تھا۔ میں بکھر گئی تھی۔ وہ توڑنا جانتا تھا مگر اس نے اس کی قدر نہیں کی جو ہمیشہ اسے جوڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے سمجھ لیا میں اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتی، جس نے میری عزت وجود کو اتنا کچل دیا تھا۔ بس میرا فیصلہ اٹل تھا۔ کچھ دن بعد طلاق کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے دادی کے ساتھ ممبئی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا رضی کی زندگی میں کوئی جوزفن نام کی لڑکی آ چکی تھی اور یہی وجہ تھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگا تھا۔ حیا نے اپنی کہانی کا خاتمہ کیا تو سکندر جیسے خواب سے جاگا۔ صبح ہونے کو تھی۔ وہ پوری رات فون پر بات کرتے رہے تھے۔ وہ چپ تھا۔ حیا کی کہانی نے اسے بولنے کے قابل ہی کب چھوڑا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا۔ حیا کا روکھا رویہ، اسے بھاگنے کی کوشش، کتنا کچھ چھپائے ہوئے تھی وہ اپنے اندر۔ اسے ایک گہرے دکھ نے آ گھیرا۔ حیا ارسلان، شکریہ اس رات جگہ کے لیے اور اس مان کے لیے جو تم نے مجھے سونپا۔ میں اس رات کو پہلی ملاقات والی رات کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ آرام کریں، صبح ہونے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ میں تھمے سیل فون کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی آج کے بعد سکندر اس سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ افرا، تم لوگ کب لوٹے تھے رات کو؟ حیا کو جانے کیا ہوا ہے، اب تک سو رہی ہے، جاگنے پر بھی نہیں جاگ رہی ہے، دادی نے افرا کو فون پر کہا۔ دادی، ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی لوٹنے میں، وہ سو رہی ہے تو اسے سونے دیں۔ اچھا ہے، اٹھنے پر فریش ہو جائے گی، میں خود ابھی اٹھی ہوں۔ افرا نے دادی سے جھوٹ بولا تھا۔ اسے جاگے دیر رات ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی رات کو حیا کے سکندر سے فون پر لمبی بات ہوئی ہوگی۔ اسے کچھ اطمینان سا لگا۔ دادی، حیا کی وہاں رضی سے ملاقات ہوئی تھی، افرا کو یاد آیا۔ اچھا، دادی صرف اتنا کہہ کر رہ گئی۔ ہاں، اس نے مجھے فون پر بتایا تھا وہ یہاں آیا ہوا ہے، مگر مجھے خیال نہ تھا وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے حیا تو ٹھیک تھی اس سے ملنے کے بعد؟ ہاں دادی ٹھیک تھی، بس چپ سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے افا بیٹی، اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ حیا تو کبھی نہ بتاتی۔ کسی دن گھر آؤ، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، دادی نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ شائستہ رحیم نے غور سے سامنے بیٹھے ناشتے کرتے اپنے بیٹے سکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال اور سوجی سوجی سی تھی
اور وہ غیر معلومی طور پر خاموش تھا۔ ان کا دل پگھلنے لگا۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر گھلا رہا تھا۔ وہ اسے اس کیفیت میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر جاگتے رہے ہو ساری رات؟ چائے بناتے ہوئے انہوں نے کہا۔ نہیں، سو گیا تھا تھوڑی دیر، وہ دھیرے سے بولا۔ ماں سے بھی چھپاؤ گے؟ کیا ماں سے اولاد کو چھپا سکتی ہے؟ تو پھر آپ کیوں پوچھتی ہیں جب سب جانتی ہیں؟ مگر میں کب تک دیکھوں تمہیں اس حال میں؟ کب تک غم مناتے رہو گے؟ زندگی کی حقیقتوں سے کب تک منہ موڑو گے؟ سب کو جانا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر۔ اس کا پہلے نمبر آ گیا، اب مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا۔ وہ دکھ سے بولی۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو، اس غم کو بھلانے کا یہی ذریعہ ہے۔ میں اپنی زندگی میں تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں سکندر۔ وہ خاموش رہا۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے یا میری پسند کی لڑکی سے؟ ٹھیک ہے ماما، وہ کافی دیر بعد بولا۔ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، میں اپنی پسند بتا دوں گا۔ شائستہ رحیم چپ ہو گئی۔ وہ یہی چاہتی تھی۔ وہ کوئی 10 بار اپنا سیل فون چیک کر چکی تھی مگر وہاں کوئی میسج نہیں تھا سوائے افرا کے 2-3 پیغامات کے، مگر سکندر کا کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی کہانی سننے کے بعد وہ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ مردوں کی فطرت سے خوب واقف تھی۔ جہاں ان کا مطلب نہ ہو وہ اس خاتون میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی ایک عورت ہوں، ایک عام سی عورت جس کو جب تک نہ جانا جائے اس میں دلچسپی لینا مردوں کی طلب فطری بات ہے، مگر جاننے کے بعد ایک کتاب کی طرح اسے بک شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو تم نے بھی ایسا ہی کیا سکندر، تم بھی ایک عام مرد نکلے، وہ سوچتی رہی۔ بڑی مشکل سے زندگی سنبھلی تھی کہ تم نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا۔ اب اس ہلچل کا بھی حل بتاؤ۔ اگر تمہارا میرا تعلق یہیں تک تھا تو تم کیوں ملے تھے مجھ سے؟ کیوں کہا تھا تم عام سے لڑکے نہیں ہو؟ کیوں میرے پیچھے بھاگتے رہے؟ اب میں کیا کروں؟ میں تمہیں بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ موسم صحیح تھا، ممبئی کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ سردی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ سکندر ساحل پر ٹہل رہا تھا۔ وہ کچھ سوچے جا رہا تھا۔ فیصلے کی گھڑی تھی اور یہ ایک کڑی گھڑی تھی۔ اس کے سامنے دعا تھی جو اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ ہوتی تو اسے اس فیصلے کی گھڑی سے گزرنا ہی نہ پڑتا، اس کی زندگی میں کوئی حیا نہ آتی۔ تو کیا اب اس کی زندگی میں واقعی حیا ارسلان موجود ہے تو کہاں ہے؟ کیا وہ اس کی ہے؟ نہیں، وہ تو رضی کامران کی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اب جب وہ طلاق شدہ ہے تو کیا آسان ہوگا سکندر کے لیے اسے اپنانا؟ اس کی ماما، بہن، رشتہ دار، دوست، سب کو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا اسے ایک طلاق شدہ لڑکی ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے؟ محبت؟ اس نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا۔ کیا ہے یہ محبت؟ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں حیا سے شادی؟ کیوں اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں ہر وقت؟ کیوں اس سے اپنا سب بانٹ لینا چاہتا ہوں؟ اپنے غم، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی، کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھے کسی اور میں نہیں دکھائی دیا؟ کیوں میں نے بینچ پر بیٹھے اس رات اس سے سب کچھ کہہ دیا؟ وہ آنسو جو میں ماں سے بھی چھپاتا رہا اس کے سامنے بہا دیے۔ وہ ایک لمحہ میری زندگی کے لیے ایک اہم لمحہ بن چکا ہے۔ اسی لمحے میں 2 اجنبی ملے اور اتنے قریب ہو گئے۔ وہ سوچتا رہا۔ سگریٹ انگلیوں میں دبی سلگتی رہی۔ اس نے سگریٹ کو جوتے سے بجھایا، سیل فون نکالا۔ دل چاہا حیا کو کوئی میسج کرے مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اٹھ کر چل دیا۔ ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ انڈا پھینکتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹھہر سے گئے۔ اسے یاد نہ رہا انڈا کس لیے پھینک رہی ہے، اسے کس ڈش کی تیاری میں کتنے انڈوں کی ضرورت ہے۔ کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم جس کے سامنے سکندر نے آنسو بہائے ہیں؟ اس کے کانوں میں کوئی آواز گونجی۔ پھر اس کا ناراضگی بھرا جملہ یاد آیا۔ کیا آپ یہاں سے دفع ہو سکتی ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ یوں نہیں جا سکتی تم، کم سے کم اپنا نام ہی بتا دو۔ اس کی التجا بھری آواز گونجی۔ اس کے ہاتھ سے وسکر چھوٹ کر سلیب پر گر گیا۔ وہ بوکھلائی۔ حیا، کیا بات ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ پیچھے سے چیف شیف کی آواز آئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ اپسٹ ہو۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم نہ آتی۔ مجھے کل سے مائیگرین کا درد ہے، بس اسی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ کہہ سکی۔ ٹھیک ہے، چھٹی لے کر گھر جاؤ، آرام کرو۔ دادی اسے 2 دن سے کافی ڈپریس سا دیکھ رہی تھی اور اب وہ اس کا یوں کام پر سے جلدی لوٹ آنا پر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ اندھیرا کے ایک کمرے میں لیٹی تھی۔
دادی نے اس کے پاس میز پر دودھ کا گلاس رکھا تو وہ چونکی۔ دادو پلیز اس وقت مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا جائے گا، میں سونا چاہتی ہوں۔ حیا میری جان کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ دادی پریشان تھی۔ کچھ نہیں دادو، بس سر میں درد ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ حیا افرا نے مجھے سب بتا دیا۔ کیا سب کچھ؟ حیا کو جیسے شوق سا لگا۔ ہاں سب کچھ۔ اس دن پروگرام میں تم رضی سے ملی تھی، اسی رات سے تمہاری یہ کیفیت ہے۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ بتاؤ بیٹا، میں ابھی زندہ ہوں، میں اسے ڈانٹوں گی اگر اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ سختی سے بولی۔ کچھ نہیں کہا اس نے دادو، بس کچھ لمحوں کے لیے تو ملے تھے ہم لوگ، بس میری خاموشی کی وجہ میرا سر کا درد ہے۔ آپ جانتی ہیں مجھے مائیگرین کا درد ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر ایک دن بعد مجھے اپنی وہی حیات چاہیے، ہنستی مسکراتے زندگی سے بھرپور۔ انہوں نے محبت بھری دھونس جمائی اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے فون پر کوئی میسیج آیا۔ اس نے فون اٹھایا مگر جو پیغام چاہتی تھی وہ نہیں تھا۔ کیوں بھول نہیں جاتی میں اسے؟ کیوں اتنی بے قراری ہے مجھے؟ میرا کیا ناتا رشتہ ہے اس سے جو میں اس کے پیغام کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ مجھ سے اب کبھی رابطہ نہیں کرے گا۔ بھلا ایک طلاق شدہ لڑکی سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے کیوں انتظار ہے؟ وہ سسکنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کس لمحے نے کب چپکے سے اسے محبت میں جکڑ لیا تھا۔ میں نہیں جانتا ماما، آپ کیا سوچیں گی یا میرے بارے میں کیا خیال کریں گی، مگر ماما میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ چھپایا بھی نہیں ہے۔ آپ نے میرا فیصلہ پوچھا تھا۔ سکندر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ آپ جانتی ہیں میرا کوئی بھی فیصلہ آپ کی مرضی کے بنا ادھورا ہے۔ آپ میری بات سننے کے بعد خود یہ طے کریں کہ آپ کو میرا فیصلہ قابل قبول لگا بھی یا نہیں۔ میں اپنا فیصلہ آپ پر لادوں گا نہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ماما میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے کچھ دن پہلے اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں اس کی فیملی کے بارے میں بھی نہیں جانتا، یہ بھی پتہ نہیں وہ مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ کون ہے وہ؟ ماما چونکی۔ کہاں ملی تھی وہ تمہیں؟ یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک طلاق شدہ عورت ہے۔ جی کڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ شائستہ رحیم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی مگر وہ خاموش رہی۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا ماما، اور ابھی میں نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا، بس آپ سن لیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حیا سے پہلے ملاقات کے بارے میں انہیں سب سنانے لگا۔ اپنے پالتو کتے رومی کو ساتھ لے کر آج وہ صبح واک کرنے ساحل پر آئی تھی۔ جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا، شاید 23 جنوری کے بعد وہ پہلی بار اس جگہ ٹہل رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے ٹہلتے ہوئے۔ ہوا میں ٹھنڈک نہیں تھی مگر ساحل پر آنے والی لہروں کا شور ویسا ہی تھا۔ کتنا پرانا تھا وہ سمندر اور اتنا ہی پرانا اس سمندر کا دکھ، مگر وہ شور مچاتا تھا، سر پٹکتا تھا اور کبھی تیز لہروں کی صورت میں اپنا غصہ ظاہر کر دیتا تھا۔ مگر ہم انسان کتنے بے بس ہیں، اپنا غم اپنا فیصلہ کسی پر ظاہر بھی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اپنی بے بسی پر رو بھی نہیں پاتے۔ حیا بہت اداس تھی، وہ رونا چاہتی تھی مگر جاب، پڑھائی، گھر، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکتی۔ تب اسے یہ ساحل ہی پناہ گاہ لگا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ چلتے چلتے اپنی سوچوں میں گم کہاں تک نکل آئی تھی، مگر جب پاؤں تھک گئے، چور ہونے لگے، رونے کی خواہش انتہا پر پہنچنے لگی تو اس نے ایک بینچ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ بینچ پر بیٹھ کر دونوں گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کبھی خدا سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا مگر آج اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے آنسو سب شکوہ کر رہے تھے۔ میرے نصیب میں تنہائی لکھتی ہے میرے اللہ، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا خود کو اکیلا ہی پایا۔ ناسمجھی کی عمر میں ماں باپ سے محروم ہو گئی، رضی سے محبت کی مگر بعد میں پتہ چلا وہ تو میرا تھا ہی نہیں، اس نے میرے اعتماد کو تار تار کر دیا۔ باپ نے وہ سزا دی جو کسی عورت کے لیے کلنک ہوتی ہے، طلاق۔ اب میں ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہوں جس کو کوئی دوبارہ استعمال نہیں کرے گا۔ کیا یہی میرا نصیب بنایا تو نے میرے خدا؟ مگر کیوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی اچھا انسان میری خواہش نہ کر سکے، اور جو ایک اچھا انسان میری زندگی میں آنے والا تھا وہ بھی دور ہو گیا؟ کیوں میرا وہ نصیب نہیں ہو سکتا؟ کیوں میں آپ سے اسے اپنے لیے نہیں مانگ سکتی؟ بس میرے رب اسے میری طرف لوٹا دیجیے،
میں انجانے میں ہی اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس نے مجھے ہمراز بنایا مگر میں اس کی دیوانی بن گئی۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا۔ آس پاس سے بے خبر وہ روتے ہوئے دعا مانگتی رہی۔ تبھی اسے لگا اس کے اسکارف میں لپٹے سر پر کوئی ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سکندر تھا۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ بہتے آنسوؤں سے تر چہرہ، لال آنکھیں، اسے لگا وہ جیسے خواب دیکھ رہی ہے۔ بس کرو حیا، اور کتنا روگی؟ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تمہیں یوں روتے روتے۔ لو پانی پی لو۔ سکندر بولا تو جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹی۔ حیرت سے سکندر کے ہاتھ میں تھمی پانی کی بوتل کو دیکھے گئی۔ ارے اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس میں پانی ہی ہے۔ سکندر مسکرایا۔ حیا نے بوتل لے لی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ آپ تو اس رات کی بات چیت کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ ایک میسج بھی نہیں بھیجا۔ میں کہتی تھی نا میرے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ اچھا تو آپ کو انتظار تھا میرے میسج کا؟ وہ شرارت سے بولا۔ کیا آپ زحمت نہیں کر سکتی تھی خود میسج بھیجنے کی؟ کم سے کم خیریت ہی پوچھ لیتی۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو کسی پر مسلط کرنے کا۔ چاہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ چاہے؟ سکندر نے پوچھا مگر وہ پھر چپ رہی۔ خیر، چاہے آپ کو شوق ہو یا نہ ہو حیا ارسلان، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ مجھ پر خود کو مسلط کر چکی ہیں۔ جانے انجانے آپ سے یہ غلطی ہو چکی ہے۔ سکندر نے ساحل کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مان سکتی۔ ایسا ہوتا تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کرتے۔ اتنے دنوں میں نہ آپ نے فون کیا نہ میسج کیا، کیونکہ ان دنوں میں آپ نے میرے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ حیا نے اپنے خیالات کو زبان دے ہی دی۔ آپ کو سوچنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے میں نے؟ میں دفتر جاتا رہا مگر کچھ کام نہ کر سکا۔ بس آپ کے بارے میں سوچتا رہا۔ گھر پر امی بہن سب میری خاموشی سے پریشان ہیں، مگر کیا بتاتا کسی کو؟ میں اپنی اس کیفیت سے خود انجان تھا۔ بس جان بوجھ کر تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، صرف یہ جاننے کے لیے کیا تم سے دور رہ کر خوش رہ سکتا ہوں۔ مگر پتہ چلا میں تم سے دور رہ کر خوش نہیں رہ سکتا۔ بس میں نے اپنی ماں کو تمہارے بارے میں سچ بتا دیا، یہ بھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حیا نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ خوشی حیرت کے ساتھ سکتے سے کی کیفیت میں تھی۔ اس سے کچھ نہ بولا گیا۔ حیا، میں نے ماما سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ہر بات بتا دی۔ فیصلہ بھی ان پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ تم سے تمہاری فیملی سے مل کر کوئی فیصلہ کریں گی۔ اگر آج تم یہاں نہ ملتی تو میں ضرور تمہیں فون کرتا، تمہارے گھر کا پتہ پوچھنے کے لیے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ اور تم میرے فون کرنے میں یہ سمجھ بیٹھتی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، جیسے میں تمہیں یہ روتے دیکھ کر سمجھ بیٹھا ہوں کہ تم مجھ سے شدید محبت کرتی ہو۔ اس نے حیا کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی ہے، نہ آگے ہوگی۔ وہ اپنی کلائی کی گھڑی دیکھتی گھبراہٹ کو چھپاتی ہوئی بولی۔ حیا ارسلان، تم جھوٹ بولتی اور زیادہ اچھی لگتی ہو۔ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ تم اپنی گاڑی میں چلو، میں تمہیں گھر تک فالو کر لوں گا۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں گاڑی نہیں لائی، میرا گھر تھوڑی دور ہے، پیدل ہی آئی تھی۔ اوہ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا۔ کتے کو لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے سکندر نے اسے اپنا سیل فون دیتے ہوئے کہا، اس میں اپنے دادو کا نمبر فیڈ کر دو، انہیں میرے بارے میں بتا دینا، کہہ دینا میری ممی ان سے جلد ہی رابطہ کریں گی۔ وہ خاموشی سے نمبر فیڈ کرنے لگی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، چمکیلی دھوپ بھی نکل آئی تھی۔ سکندر نے جب اس کے اپارٹمنٹ بلاک کے باہر گاڑی روکی تو ایک پیاری سی بچی نے اسکول بس سے ہاتھ باہر نکال کر حیا کو بائے کیا۔ حیا مسکرا دی۔ وہ اس کے پڑوس میں رہنے والی بچی تھی۔ سکندر دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ آئیے میں آپ کو دادو سے بھی ملواتی ہوں، انہیں خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔ جی واقعی خوشی ہوگی انہیں، آپ کو اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ میں تو بالکل ویسی ہوں جیسے پہلے تھی۔ یہ تو وہ دیکھ سکتی ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہیں کہ آپ میں کون سا اور کیا چینج آیا ہے۔ محبت انسان کو پہلے جیسا کم رہنے دیتی ہے، اگر وہ واقعی محبت ہو۔ حیا اس ذکر سے جتنا گھبرا رہی تھی وہ اسے اتنا ہی اس طرف لا رہا تھا۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی، میں ان افسانوی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ذرا یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو کہیے۔ وہ شوخی سے بولا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔
میں چاہتی ہوں مجھے دفتر جانے میں دیر ہو جائے گی، اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں سکندر کا کہا بہت جاندار تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے بہت محظوظ ہوا۔ ٹھیک ہے جائیے، کیا یاد کریں گی، لیکن ایک دن آئے گا جب اجازت دینے یا نہ دینے کا حق میرے پاس ہوگا۔ اس دن آپ اتنی آسانی سے نہیں جا سکیں گی حیا ارسلان۔ اور حیا کو پہلی بار احساس ہوا لفظ کیسے آنچ دیتی ہیں۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تو سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پلیز دعا کرنا جو فیصلہ ہو ہمارے حق میں ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا یا حیا کو ایسا لگا تھا، مگر حیا کی آنکھیں سچ مچ بھیگ گئی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو ایدر، اس نے کہا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، بس لگتا تھا بارش ہونے کو ہے۔ ٹیرس کے ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی حیا سامنے چپ چاپ بہتے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہفتے کی چھٹی تھی، اسی لیے فرصت میں تھی، مگر آج فرصت کہاں تھی، کیونکہ شام کو سکندر کی ماں اور بہن آنے والی تھی۔ کل ہی انہوں نے دادو سے فون پر لمبی بات چیت کی تھی۔ افرا کی مدد سے وہ سکندر کے بارے میں ساری بات دادو تک پہنچا چکی تھی۔ دادو خوش تھی اور سکندر سے ملنا چاہتی تھی۔ سکندر نے پھر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، نہ فون نہ کوئی میسج۔ وہ اب بھی اسی طرح انتظار میں تھی، مگر جانے کیوں وہ ایسا تھا۔ کہیں تو محبت جتاتا، کہیں یہ عالم کے اتنے دن سے کوئی رابطہ تک نہیں۔ حیا کا دل چاہا وہ خود میسج کرے، مگر انا کی جنگ میں وہ ہارنے والوں میں کہاں تھی۔ وہ اپنا سیل فون دیکھ رہی تھی، تبھی کوئی SMS آیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، وہ سکندر کا تھا۔ صبح بخیر زندگی، کتنی نکھری صبح ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم سے مل کر آیا ہوں۔ وہ تو تمہیں پتہ ہوگا، شام کو امی تمہارے یہاں آ رہی ہیں، بتاؤ کون سے رنگ کا لباس پہن رہی ہو شام کو۔ حیا SMS پڑھ کر مسکرائی، پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں۔ ویسے اگر آپ کے خیال میں کوئی بھڑکتے شوخ رنگ کے کپڑے پہنوں گی، ڈھیر سارا میک اپ کروں گی تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، میں ویسی ہی ہوں گی جیسے عام دنوں میں ہوتی ہوں۔ حیا نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد جوابی SMS آیا، ارے خدا کے لیے جینس اور شرٹ میں ماما کے سامنے مت آنا، سلوار سوٹ پہننا، کوئی مشرقی لباس ہی پہننا، ویسے سی گرین رنگ کا کوئی ایسا لباس ہو تو وہی پہننا، وہ ماما کا فیوریٹ رنگ ہے۔ حیا تب گئی، اچھا تو آپ چاہتے ہیں میں شو پیس کی طرح پیش آؤں آپ کی ماما کے سامنے؟ بڑا افسوس ہوا یہ جان کر کہ آپ بھی ایک عام مشرقی مرد سے الگ نہیں ہیں، اس نے جواب بھیجا۔ حیا میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ماما کو اتنا پسند ہے کہ اس رنگ کی کوئی بھی چیز فوراً گھر لے آتی ہیں، شاید اسی لیے آپ بھی ہمارے گھر جلدی آ سکیں۔ سکندر کے SMS پر حیا کو ہنسی آ گئی۔ شام کی چائے کے ساتھ رکھی جانے والی ساری چیزیں حیا نے خود تیار کی تھی، وہ خود ان چیزوں کو بنانے میں ماہر تھی۔ افرا بھی آ گئی تھی، وہ حیا کو زبردستی کچن سے باہر لے آئی تھی۔ حیا نے سکندر کی باتیں بتائیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہو، تو ابھی سے فرمائش شروع ہو گئی، افرا ہنستی ہوئی بولی۔ پھر تو سی گرین رنگ کے کپڑے ہی پہنو، سکندر کی ماما تمہیں گھر لے جا کر ایک دم لیں گی۔ چھوڑو افرا، وہ کیوں پسند کرنے لگی اپنے اتنے لائق خوبصورت اکلوتے بیٹے کے لیے ایک ڈائیورس لڑکی کو؟ کیا اسے لڑکیوں کی کمی ہے؟ حیا سنجیدہ تھی۔ ہاں، لڑکیوں کی تو کمی نہیں ہے، مگر جس حیا ارسلان کو ان کے بیٹے نے پسند کیا ہے وہ کہیں نہیں ملے گی، آیا سمجھ میں؟ افرا کچھ ٹپٹ کر بولی۔ چلو جا کر شاور لو، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ افرا نے اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ حیا تیار ہو رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ افرا نے دروازہ کھولا، سامنے دو لیڈیز کھڑی تھی۔ ایک سے تو افرا مل چکی تھی، وہ سکندر کی بہن ندا تھی، دوسری شاید اس کی ماما تھی۔ آپ حیا ہیں؟ ندا نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی دوست افرا ہوں، حیا اندر ہے۔ آئیے اندر تشریف لائیے، دادو بھی آ گئی تھی، وہ سب ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ باتیں شروع ہو گئی، دادو حیا کے ماں باپ اور اپنے خاندان کے بارے میں بتاتی رہی۔ شائستہ رحیم نے اپنے بارے میں انہیں بتایا۔ پھر سکندر کا ذکر ہونے پر دادو نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ افرا حیا کو لینے چلی گئی۔ دیکھو افا، میں میک اپ نہیں کروں گی، حیا کمرے میں بال ڈرائر سے خشک کرتے ہوئے بولی۔ اوکے، بس یہ ایک لپ گلوز لگا لو اور آنکھوں میں کاجل، افرا نے کہا۔ سی گرین لباس میں سادگی بھرے روپ میں جب حیا ڈرائنگ روم میں پہنچی، اسے سکندر کی ماما ویسے ہی لگی جیسے ان کے بارے میں اس نے سوچا تھا، سوبر، خوش مزاج اور گریسفل۔ یقیناً سکندر اپنی ماں کی ہی کاپی تھا، اسے ان سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ ندا سے تو وہ کنسرٹ میں مل چکی تھی۔
حیا نے ڈائننگ میں سجائی ساری چیزیں لا کر رکھی۔ افرا کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ حیا نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رضی کامران کا اس وقت اس کے گھر آنا اسے ساکت سا کر گیا تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کی انگریز بیوی اس کے ساتھ تھی۔ ہیلو حیا، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا۔ اس نے جوزیفن کے ساتھ سے ہاتھ ملایا۔ دادو ڈرائنگ روم میں ہیں۔ اس نے انہیں ڈرائنگ روم کا راستہ دکھایا۔ حیا بھی پلٹی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی پھر بجی۔ دروازہ کھولا تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ سکندر ہی تھا۔ اس کا ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر بھی تھا۔ سکندر نے ایک نظر مسکرا کر اس کو دیکھا، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بس ایک ہی لمحہ تھا، دوسرے لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی نظر رضی کامران پر پڑ گئی اور جانے اسے کیا ہوا تھا، ایک ناگواری کا شدید احساس جس نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رضی کا وجود وہ حیا کے آس پاس تو کیا، دور دور تک بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس سے شدید نفرت تھی۔ اس بات کا احساس خود اسے ایک لمحے میں ہوا۔ وہ دشمنی تھی یا خود کا وہ احساس جس سے حیا بار بار گزری تھی اور جس کی وجہ سے رضی کامران تھا؟ جو کچھ بھی تھا، سکندر اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے کچھ حیران تھا۔ حیران تو حیا بھی تھی کہ اسے اندر آنے تک کے لیے نہ کہہ سکی۔ وہ تو افرا کا وجود غنیمت تھا جس نے آ کر ماحول کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ارے آپ یہیں کھڑے رہیں گے، اندر آنا منع نہیں ہے جناب۔ اور حیا، تم کب سے اتنی بد اخلاق ہو گئی؟ اس نے سکندر کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ اصل میں قصور حیا کا بھی نہیں ہے، آج کچھ ان ایکسپیکٹڈ مہمان آ گئے ہیں، اسی لیے ہم سب کے لیے کچھ عجیب صورتحال ہے۔ افرا اسے ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ اندر داخل ہوئے تو دادو رضی کو شائستہ رحیم سے ملوا رہی تھی۔ یہ میرا پوتا ہے رضی کامران اور یہ ہے اس کے مسز۔ شائستہ رحیم رضی کے نام سے واقف تھی، اسی لیے اس وقت ان کے لیے بھی بڑی غیر یقینی صورتحال تھی۔ کہاں تو وہ اپنے بیٹے کے لیے حیا سے ملنے آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا ماضی کیا تھا، مگر اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر وہ اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار تھی۔ انہیں حیا، اس کا خاندان، دادی سب پسند آیا تھا۔ انہیں خوشی ہوئی اپنے بیٹے کی پسند پر۔ یہی وجہ تھی انہوں نے سکندر کو فون کیا تھا کہ وہ مٹھائی لے کر وہاں جائے، مگر رضی کامران کو دیکھ کر وہ سکندر کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رضی کی موجودگی میں شائستہ رحیم اور سکندر کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ اس کا بھی موڈ خراب ہو چکا تھا۔ افرا نے سکندر کو دادی سے ملوایا تھا۔ دادی سکندر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ رضی کے لیے بھی یہ صورتحال بڑی اجنبی سی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لوگ کون ہیں جو دادی اتنی خوش ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں دادو زوزفن سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ رضی کو لے کر باہر چلی گئی۔ افانیدہ اور زوزفن کو کمپنی دینے لگی۔ شائستہ اور سکندر کو تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اتنی بڑی وجہ آپ کو نظر نہیں آ رہی میری خاموشی کی؟ اس کا اشارہ رضی اور جوزیفن کی طرف تھا۔ وہ سب تو ہوگا سکندر، جو رشتہ ٹوٹ چکا وہ ٹوٹ چکا، مگر خون کے رشتے کب چھوٹ سکتے ہیں؟ وہ حیا کا کزن تو ہے ہی، خوشی کمی میں ان کا آمنا سامنا ملنا جلنا تو ہوگا۔ تمہیں حیا کو اپنانا ہے تو یہ سب بھی برداشت کرنا ہوگا۔ شائستہ رحیم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ سکندر کچھ نہیں بولا، بس ان کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر جیسے اس کی آنکھوں میں چمک کونھی۔ تو کیا آپ نے حیا کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ماما؟ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ شائستہ رحیم مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں بیٹا، میرے آپ کے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ اگر حیا مجھے پسند آ گئی تبھی تم مٹھائی لے کر اس کے گھر آؤ گے۔ وہ مسکرائی۔ سکندر نے ایک سکون بھری سانس لی۔ اس کی نظر حیا کو تلاش کر رہی تھی، جو اس کے اندر آنے کے بعد ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی افواہ سے اسے پوچھ ہی رہا تھا کہ حیا کی دادی رضی کے ساتھ واپس آ گئی۔ رضی اب سکندر کے پاس والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سکندر کے بارے میں آپ غائبانہ طور پر تو واقف ہیں، میں چاہتی ہوں آپ ان سے اب خود پوچھ لیں اور تسلی کر لیں، شائستہ رحیم نے دادو سے کہا۔ شائستہ، آپ یقین کریں مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا دل اتنا خوش اور مطمئن ہے آپ سے مل کر۔ یہ بچوں کی خوشی ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ اطمینان کیا ہو سکتا ہے؟ رضی کو میں نے سب بتا دیا ہے۔ ابھی میں نے فون پر اپنے بڑے بیٹے اور بہو سے بھی رضامندی لے لی ہے،
مجھے خوشی ہوگی سکندر کو اپنا بیٹا بنا کر۔ دادو نے بڑی خوبصورتی سے سب سمیٹا۔ افا اور ندا نے شور مچا کر خوشی کا اظہار کیا۔ رضی نے بھی خوش دلی سے سکندر سے ہاتھ ملایا۔ اسے خوشی تھی کہ حیا کا پھر سے گھر بس رہا ہے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی کزن تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک لمبا عرصہ گزرا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا اور حیا کے بیچ دوستی کا رشتہ ہی ایک مضبوط رشتہ تھا۔ اسی رشتے سے وہ آج خوشی محسوس کر رہا تھا۔ حیا کہاں ہے؟ شائستہ نے جیسے اپنے بیٹے کی دل کی بات پڑھ لی۔ میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ افرا اٹھ کر جانے لگی۔ افرا 1 منٹ رکیں پلیز، سکندر فوراً اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ پھر اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ سب کو کوئی اعتراض نہ ہو، خاص کر ماما اور دادو کو، تو کیا میں حیا کو بلا کر لا سکتا ہوں؟ اسے فوراً اجازت مل گئی۔ اگلے لمحے وہ حیا کے کمرے میں دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا اسے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے، جہاں سے سمندر صاف نظر آتا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی باتوں سے بالکل بے خبر وہ سکندر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ رضی نے بے وقت آنے سے اس کی امید کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا سکندر کی ماما اسے کبھی اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ خاص کر رضی کے ہوتے اسے ایسی کوئی خوشخبری کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ ابھی سے سکندر کو کھو دینے کے دکھ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سکندر کمرے میں آ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آہٹ پر وہ پلٹی اور اسے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ جی میں۔ سکندر دلچسپی سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اور سب لوگ؟ وہ بوکھلاہٹ میں پوچھ بیٹھی۔ سب موجود ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو چلیں۔ حیا آگے بڑھی۔ ٹھہریے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا یہ جاننے کو بہت بے چینی ہے کہ کیا فیصلہ ہوا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، بے چینی تو نہیں، مگر کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ اسے سکندر کی سنجیدگی سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو مجھے کہنے دیں، آپ کے اندازے صحیح تھے، شاید میں اندازہ لگانے میں اتنا ماہر نہیں۔ حیا کو چپ لگ گئی۔ اس کے بدترین اندیشے شاید سچ ثابت ہوئے تھے۔ اسے رد کیا جا چکا تھا، شاید یہی سنانے کے لیے اسے وہاں بلایا جا رہا تھا۔ رضی کی موجودگی میں اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ تو آپ اسی لیے یہاں آئے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی سکندر صاحب؟ بہتر ہوتا یہ خبر مجھے کوئی اور بتاتا۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ آنسو کیسے چھپاتی؟ آپ کو دکھ ہوا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں محبت ہو گئی ہے مجھ سے۔ تم اقرار کیوں نہیں کر لیتی حیا ارسلان؟ کتنا چھپاؤ گی؟ ویسے بھی تمہارے اقرار یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، فیصلہ تو ہو چکا۔ اس کے لہجے میں اتنی آنچ تھی کہ حیا کی آنکھ کا آنسو بہہ نکلا۔ اس نے پلٹ کر سکندر سے کچھ اونچی آواز میں کہا، ہاں ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت، مگر کیوں اقرار کرتی جب جانتی تھی تمہیں پانا ممکن نہیں؟ تم اتنے دور ہو مجھ سے جتنا سمندر سے یہ آسمان۔ سکندر، کتنے غلط تھے تمہارے اندازے۔ میں تمہاری زندگی میں بھیجا جانے والا بس ایک لمحہ تھی، مگر تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میرے نام نہ ہو سکا۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ سکندر گھبرا گیا۔ اسے تو حیا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کسی بھی طرح وہ اس سے اقرار محبت کروانا چاہ رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا اسے کھو دینے کی خبر اس پر کیا اثر کرتی ہے۔ مگر حیا کے رونے سے وہ سب بھول کر اسے چپ کرانے لگا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھاما۔ حیا پلیز میری طرف دیکھو، پلیز رونا بند کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کان پکڑتا ہوں، پلیز، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تب حیرت سے حیا نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا نا، میں نے تمہیں جیت لیا حیا۔ یہ فیصلہ سنانے کے لیے وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں خاص طور سے اجازت لے کر تمہیں بلانے آیا ہوں۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کی کس بات کا یقین کروں، وہ بے یقینی سے بولی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، سب یقین آ جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے یقین آ گیا۔ وہاں سب خوش نظر آ رہے تھے۔ شاید خوشیوں نے اس گھر پر دستک دے دی تھی۔ اسے خدا کی ذات پر یقین ہو گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی تھی۔ جنوری کی وہ ٹھنڈ بھری رات ختم ہونے کو تھی۔ گیلی ریت، دھندلا چاند اور صبح ہونے کی نوید دیتی پو پھٹ رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، بس دو لوگ وہاں موجود تھے، سکندر اور حیا۔
شادی کے بندھن میں بندھ کر آج اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں 1 سال پہلے ملے تھے۔ کتنی خاموشی سے تم آئی تھی میری زندگی میں حیا سکندر۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب لگا تھا کہ کائنات میری ہے اگر یہ لڑکی میرے ساتھ ہے۔ جانے کون سا لمحہ قبولیت کا لمحہ بن گیا تھا جب اپنے رب سے تمہیں مانگ بیٹھا تھا۔ تم تو مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، مگر دیکھو میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ حیا جو اس کے کندھے سے سر ٹکائے تھی مسکرا دی۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ یہ شخص جو اتنا مکمل ہے، جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے، اس کی تمنا کرنے لگی۔ مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کہنے پر سکندر نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ پھر مجھے دعا کا بھی خیال آیا تھا سکندر، وہ کتنی مکمل ہوگی جسے تم نے چاہا تھا اور اتنا شدید چاہا تھا۔ حیا کو یہ بات چبھتی تھی کہ سکندر نے اس سے پہلے بھی کسی کو چاہا تھا۔ ہاں شاید، وہ سوچتا ہوا بولا۔ ہاں حیا، دعا اگر میری زندگی میں ہوتی تو اور کسی لڑکی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا، مگر دعا سے پہلے اگر حیا ملی ہوتی تو حیا کے علاوہ کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آتی۔ وہ منہ کر بولا۔ ہاں شاید سب قسمت کا لکھا ہے نا، وہ دھیرے سے بولی۔ قسمت حیا، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہش کو پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، باتیں بنانے سے قسمت ہاتھ نہیں آتی۔ وہ شرارت سے بولا۔ چیز سمجھ میں آ گیا، بس اب گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے ابھی سے نیند آنے لگی؟ ارے ابھی تو آپ کو میرے ساتھ ناشتہ بنانا ہے، پھر دوپہر کا کھانا جو میں بناؤں گا میری شیف بیگم۔ کتنے عجیب شوہر ہو تم سکندر، تمہیں مجھ سے نہیں میرے ہاتھ کے بنے کھانوں سے محبت ہے، وہ کچھ روٹھے انداز پہ بولی۔ سکندر کا کہا گونجا۔ اور تم کتنی روکھی بیوی ہو، کیسے جواب دیا ہے تم نے؟ بھائی کچھ بھی ہو، مجھے مزیدار ڈشیں تو بنا کر کھلانی ہوں گی تمہیں، ورنہ تمہارے شیف ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ دونوں یوں ہی نوک جھونک کرتے گھر واپس ہوئے جہاں زمانے بھر کی خوشیاں ان کے سواگت کو تیار تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محبت بھری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمیں اور خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دے گا۔